चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल का बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए हम कुरानी मालूमात हासिल करेंगे। आपको एक प्यारा सा कुरानी वाक़या भी सुनाया जाएगा। कुरानी वाक़या जो होता है वो सच्चा वाक़या होता है, तो कुरानी वाक़या भी इंशाअल्लाह सुनाया जाएगा। और इसके अलावा पैगामात कुरान, मैसेज ऑफ कुरान, कुरान पाक ने हमें क्या पैगामात दिए हैं वो भी इंशाअल्लाह आज के एपिसोड में हम सुनेंगे और बयान नुज़ूल सेगमेंट को भी शामिल करेंगे। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए अब दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुनी। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं प्यारी सी तिलावत और फिर उसका तर्जमा भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, पारा 3 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10 और 11 की हमने तिलावत सुनी है कारी साहब से। अब सुनते हैं इसका आसान तर्जमा। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक काफिरों के माल और उनकी औलाद अल्लाह के अज़ाब से उन्हें कुछ भी बचा न सकेंगे और वही दोज़ख का ईंधन है, जैसा फ़िरऔन के मानने वालों और उनसे पहले लोगों का तरीका था। उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, 2 आयत की हमने तिलावत सुनी
اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے سن لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے ایک معلوماتی بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے آیت سنی اس کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ مکہ پاک کے کافروں نے یہ وہم کیا تھا کہ معاذ اللہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ وہاں کے جو کافر تھے انہوں نے یہ وہم کیا، خود ہی سوچ لیا کہ جو قرآن پاک ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ ہاں، تو اس آیت میں ان کا یہ جو وہم ہے اس کو دور کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ پاک کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ کیا ہے؟ عاجز ہے۔ عاجز سمجھتے ہیں؟ عاجز کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ بتائیے کیا ہوتا ہے عاجز؟ اس جیسا نعم البدل پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ پیارے بچوں، کیونکہ یہ پروگرام ہی بچوں کے تعلق سے ہے، یوں تو تمام ہی عاشقان رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ عاجز سے مراد کہ وہاں بندے کا اختیار ہی ختم ہو جائے، کام اس کے بس میں ہی نہ ہو، کام اس کے بس میں نہ ہو، اس کی طاقت بھی نہ ہو، کام اس کی طاقت میں نہ ہو، بندہ وہ کام کر ہی نہ سکے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں عاجز۔ کیا کہتے ہیں؟ عاجز۔ اور غلام الیاس بھائی انہوں نے کہا نعم البدل، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نعم البدل تو اس سے اچھے کو کہتے ہیں۔ نعم اچھا، بدل تو بدلہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس سے اچھی چیز لانے پر۔ یہ تو الگ بات ہے نا، اس سے اچھی تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، جیسی بھی نہیں لا، اس جیسی بھی نہیں لا سکتے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں قرآن کی مثل بندہ کوئی چیز لا ہی نہیں سکتا۔ ساری مخلوق کیا ہے؟ اس کی مثل بنانے سے ساری مخلوق کیا ہے؟ عاجز ہے۔ کیا ہے؟ عاجز ہے۔ ہاں، جتنی مخلوق ہے سب کی سب عاجز ہے، قرآن کی جیسی کوئی چیز وہ نہیں بنا سکتے۔ تو پیارے بچوں، قرآن، تورات اور انجیل اور اس کے علاوہ جو دیگر جو اللہ پاک کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرتا ہے، جنہیں قرآن سے پہلے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ قرآن میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض و احکام کی تفصیل موجود ہے، یعنی جو قرآن پاک میں جو کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے تو قرآن پاک میں وہ تفصیل موجود ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سے فرائض ہیں، اس کی تمام تفصیل کہاں موجود ہے؟ قرآن پاک میں، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی۔ جی ہاں، یہ بات یقینی ہے کہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ ہاں، سب مل کر بولیے، قرآن پاک کو کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور نہ ہی کوئی انسان اس جیسا کلام بنا سکتا ہے۔ قرآن پاک جیسا کوئی کلام انسان نہیں بنا سکتا۔ جو ہم نے آیت سنی اس میں
ہم اس آیت سے ہمیں یہی میسیج ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس میں تمام احکام موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے، جنات اثرات سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے حکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی کافروں کا جواب دیا گیا ہے۔ اور کس بات کا جواب دیا گیا ہے؟ کہ قرآن پاک معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو اس آیت میں دوبارہ وہ جو کافر تھے ان کو جواب دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کو ایک چیلنج کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پیارے بچوں، اس آیت میں جو کافروں کو چیلنج کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کافروں سے فرما دو کہ اگر تمہارا یہی خیال ہے کہ معاذ اللہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ہی بنا لیا ہے، تو تم بھی عربی ہو، تم بھی عربی ہو، تم کیا ہو؟ عربی ہو۔ ہاں، تو تم بھی عربی ہو، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اللہ پاک کے علاوہ جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لو اور ان سے بھی مدد لے لو، اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ چیلنج۔ ہاں، یہ چیلنج دیا گیا ہے کافروں کو کہ وہ سوچتے تھے کہ قرآن پاک رب العالمین کا کلام نہیں ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو چیلنج کیا کہ تم بلا لو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، اور جو تمہارے مددگار ہیں اللہ کے سوا سب کو بلا لو، سب کو بلا کر قرآن جیسی ایک کوئی صورت تو بنا کر دکھا دو۔ اس آیت میں ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری بات ہمیں یہاں معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ چیلنج کیا گیا، جب سے لے کر ابھی تک 1400 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 1400 سال۔ جی، 1 سال، 2 سال، 3 سال، چلو 100 سال، 200 سال، 300 سال نہیں، 1400 سال۔ کتنے سال؟ 1400 سال۔ ہاں، 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کافر نے، کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی ہے۔ کتنے ذرے سے؟ ایک ذرے سے بھی کم۔ ایک ذرے سے بھی کم اس کی حیثیت ثابت ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک رب العالمین کا کلام ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کافروں نے اس وقت ایک اپنے ذہن میں خیال وہ لے کر آئے تھے، اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات میں دیا، اور ان کو چیلنج بھی کیا گیا۔ اور کتنے 100 سال گزر چکے ہیں؟ 1400 سال۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی قرآن جیسی کوئی ایک ذرہ برابر بھی جیسی کوئی مثل لے کر نہیں آیا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج کے جو میسیجز آف قرآن تھے، قرآن پاک کے پیغامات تھے، ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر کیا سوچتے تھے کہ یہ
معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بنا کر آیتیں سناتے ہیں، لیکن آیت مبارکہ میں ان کا رد کیا گیا کافروں کا، اور بتایا گیا کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کی آیتیں ہیں۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 109، 110 اور 111 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ ترجمہ، بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ کہتا تھا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ آئیے بچوں، اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آیتیں ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت خباب رضی اللہ عنہم اور ان جیسے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں ان سے فرمایا گیا، اے کافروں، تمہارا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں میرے بندوں کی ایک جماعت کہتی تھی، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہم نے تیری اور جو کچھ تیری طرف سے آیا اس کی تصدیق کی، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں جہنم سے نجات دے کر اور جنت میں داخل فرما کر اپنا احسان فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تیری رحمت تمام رحمتوں کا مرکز ہے۔ تو اے کافروں، تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تمہیں میرے عذاب کا خوف نہ رہا، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے اور ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں تمہاری تکلیفوں اور مذاق اڑانے پر یہ صبر دیا کہ وہی ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں پا کر کامیاب ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اویس بھائی ہمیں بیان کر رہے تھے شان نزول۔ شان نزول مطلب آیت کے نازل ہونے کی وجہ، 3 آیتوں کے نازل ہونے کی وجہ ماشاءاللہ آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے اویس بھائی نے بیان کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سنایا جائے گا۔ واقعہ ہوگا قرآنی واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ قرآنی واقعہ انشاءاللہ سیگمنٹ میں سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ ایک واقعے میں آج ہم کون سا واقعہ سننے جا رہے ہیں، وہ کس نبی کا ہے؟ تو آج ہم جو قرآنی واقعہ سنیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہر انطاکیہ میں اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغین کو دین کی تبلیغ کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ کون سے شہر میں؟ انطاکیہ میں 2 مبلغین کو بھیجا، جس میں سے ایک کا نام تھا صادق اور دوسرے کا نام تھا مصدوق۔ ایک کا نام کیا تھا؟ صادق۔ دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ اب جب یہ دونوں حضرات شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی، جس کا نام تھا حبیب نجار۔ کیا نام تھا اس چرواہے کا؟ حبیب نجار۔ ہاں پیارے بچوں، ذرا یہ بتائیے چرواہا کسے کہتے ہیں؟ بکریاں چرانے والا۔ اس کا نام کیا تھا؟ حبیب نجار۔ انہوں نے سلام کیا اور سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا
ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس شہر والوں کو ہم توحید اور اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بچوں، حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی ہے کہ آپ اللہ پاک کے توحید اور اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دینے آئے ہیں، اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو مبلغین نے کہا جی ہاں۔ کیا کہا؟ جی ہاں۔ جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور پیدائشی اندھوں کو اللہ پاک کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ سن کر اب جب یہ بات سنی تو حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا کافی دنوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ کیا کہا؟ میرا ایک لڑکا کافی دنوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اسے تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں مبلغین نے کہا جی ہاں، آپ اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اب بچوں، جیسے ہی ان دونوں مبلغین کے پاس، صادق اور مصدوق کے پاس، جب وہ مریض آیا، حبیب نجار اپنے بیٹے کو لے کر آیا، تو انہوں نے کیا کرا کہ اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، تو اللہ پاک کے حکم سے وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب جب ایک مریض کو شفا مل گئی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات سارے شہر میں بجلی کی طرح پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب کو شفا بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب جو اس شہر کا بادشاہ تھا وہ جھوٹے خدا کی عبادت کرتا تھا۔ وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ جھوٹے خدا کی۔ ہاں، وہ جھوٹے خدا کی عبادت کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ان دونوں مبلغین کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، اور اس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو دونوں مبلغین تھے، صادق اور مصدوق، ان دونوں کو گرفتار کیا اور ان کو کوڑے لگوائے۔ ان کو 100 کوڑے لگا کر ان دونوں کو جیل میں قید کر دیا۔ بچوں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کس کو؟ حضرت شمعون علیہ السلام، شمعون رحمۃ اللہ، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہر انطاکیہ بھیجا۔ یہ جو شہر تھا جہاں پر بادشاہ نے دونوں مبلغین کو بند کر دیا تھا، اس شہر میں بھیجا۔ تو اب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے جا کر کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں بند کر دیا ہے، آپ کم از کم ان دونوں کی بات تو سن لیتے کہ وہ کیا بات کہنا چاہتے تھے، وہ کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان کی بات سنے بغیر ان کو بند کر دیا کوڑے لگوا کر۔ اب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر بادشاہ نے دونوں مبلغین کو جیل سے بلوایا، جیل سے بلوا کر گفتگو شروع کی۔ ان دونوں مبلغین نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ پاک کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے جھوٹے خداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات سننے کے بعد پیارے بچوں، جو بادشاہ تھا جو جھوٹے خدا کی عبادت کرتا تھا، بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو ان دونوں مبلغین سے نشانی مانگی۔ کیا مانگی؟ نشانی مانگی۔ تو ان دونوں مبلغین نے ایک ایسے پیدائشی اندھے کو کہ جس کے سر میں آنکھیں تھی ہی نہیں، ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی پر آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ یعنی ایک ایسا پیدائشی اندھا کہ جس کے یہ ہول ہوتے ہیں نا، سوراخ، یہ بھی نہیں تھے۔ اب ان دونوں مبلغین نے جب اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جو پیدائشی اندھا تھا اس کے یہ ہول بن گئے، سوراخ بن گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر ان دونوں مبلغین نے مٹی کے 2 گولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں گولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پیدائشی اندھا، جو پیدائشی اندھا تھا، اب وہ آنکھ والا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ بادشاہ، کیا تمہارے جھوٹے خدا یہ کر سکتے ہیں؟ جو یہ سارا معاملہ ہوا، اس کو مکمل ہونے کے بعد حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو کیا کہا کہ تمہارے جھوٹے خدا کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کیا کہا پھر جواب میں؟ نہیں۔ کیا کہا؟ نہیں۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ جسے سن کر بادشاہ نے کہا، کیا تمہارا اللہ پاک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے کسان کا بیٹا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بات بادشاہ نے کہی
کہ میرے کسان کا بیٹا ہے اور وہ کافی دنوں پہلے مر گیا تھا اور میں نے اس کے والد کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا. ایک بندہ تھا جو مر گیا اور اس کا باپ کہیں گیا ہوا تھا تو اس کے انتظار میں ابھی تک اس نے اس کو دفنایا نہیں تھا. کہا کہ اس کو زندہ کر دے. تو پیارے بچوں پتہ ہے کیا ہوا؟ تو اب بادشاہ ان تینوں کو لے کر, کن تینوں کو؟ صادق, مصدوق اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, ان تینوں کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں نے دعا مانگی تو اللہ پاک کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا. پیارے بچوں, اب جیسے ہی وہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ میں جھوٹے خدا کی عبادت کرتا تھا, مرنے کے بعد مجھے جہنم میں داخل کر دیا گیا, اس لیے میں تم لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے ہوئے اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کیونکہ یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں. پیارے بچوں, اب جب ایک مردہ زندہ ہو گیا اور وہ یہ گفتگو کر رہا تھا, یہ سارا منظر دیکھ کر اور زندہ ہونے والے مردے کی باتیں سن کر سب کے سب حیران رہ گئے, ہے نا, سب کے سب حیران رہ گئے. اتنے میں حبیب نجار کون تھا؟ چرواہا, جو ان کو سب سے پہلے ملا تھا, جس کے بیٹے کو انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے شفا دی تھی. تو پیارے بچوں, اتنے میں حبیب نجار دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی دعوت قبول کرنے پر راضی کر لیا, یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اور یہ سب لوگ ایمان والے ہو گئے, مگر کچھ بدنصیب لوگ جو جھوٹے خداؤں کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے, اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا, جس کی وجہ سے انہیں اللہ پاک کی طرف سے سزا ملی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین کا ہم نے واقعہ سنا. یہ قرآنی واقعہ ہے, لیکن اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کس کو کرنا پڑتا ہے؟ دین کی دعوت دینے والے. ہاں, دین کی دعوت دینے والے کو کرنا پڑتا ہے, مگر جب وہ صبر و ہمت کے ساتھ اس دینی کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کریں. جہاں ہم دیکھیں کہ کوئی بندہ برائی کر رہا ہے تو اسے برائی سے منع کریں اور اسے بھلائی کی دعوت دیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں اس کو اور مزید پڑھنا تو آپ صراط الجنان سے پڑھ سکتے ہیں, اور آپ اس کو اور تفصیل سے یہ پورا واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین اور حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ سن رہے تھے, اور اسی واقعے کے ساتھ, اسی قرآنی واقعے کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہم دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا.